बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपको सलाम कहता है और अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। पिछले 2-3 रोज़ से कोटला अरब अली ख़ान और नवाही गांव चकफाजल की फ़िज़ा अफसरदा है। एक सरकारी स्कूल की मुअल्लिमा की नागहानी वफ़ात ने सबको सोगवार कर रखा है। जब हमने खातून टीचर की वफ़ात पर उनके लवाहिकीन की जानिब से जो मुतालबात हुए, जब हमने उनको रिपोर्ट किया तो कुछ जबीनें थीं जो शिकन आलूद हुईं, और हमें कुछ दोस्तों ने बतौर सहाफ़ी ये सवाल किया कि आप इस केस को तो बड़ा उछाल रहे हैं, आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस केस पर, और बहुत से गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। जी, उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं इस बात पर रिपोर्टिंग करते कि ज़िला गुजरात में इस वक्त कमोबेश 50 असातिज़ा ऐसे हैं जो घरों में बैठे तनख्वाह लेते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आप क्यों प्रोग्राम नहीं करते इस पर कि पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकज़ी ओहदेदारान जो हैं वो स्कूलों में जाते ही नहीं हैं और वो घर बैठकर तनख्वाह लेते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आमिर उस्मान, आप क्यों आवाज़ नहीं उठाते कि पंजाब टीचर्स यूनियन के 3 बड़े नाम दिए उन्होंने। जी, चौधरी सरफराज साहब हैं जो मरकज़ी ओहदेदार हैं, और चौधरी साजद नाथ साहब हैं जो ज़िला के PTU के सदर हैं, और चौधरी जावेद सिद्ध हैं जो तहसील खारियाँ के सदर हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर इनको कोट किया, हवाला दिया। तो जी, आज का व्लॉग मैंने ज़रूरी समझा कि अपने मेहरबानों के इन सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएँ। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कलम को रब की मुक़द्दस अमानत समझा है। एक एक लफ्ज़ जो हमारे रब ने हमें अता कर रखा है, हम समझते हैं कि कल हशर के रोज़ दावर महशर को हमें अपने तमाम अमाल का जवाब भी देना है, और अपने नोके कलम पर आए हुए एक एक लफ्ज़ का भी जवाब दे होना है, और हमें अपनी ज़ुबान से निकले हुए एक एक कलमे का भी हिसाब देना है। तो आज का व्लॉग इसी हवाले से है। जी नाज़रीन, हमारे मेहरबानों का सवाल ये था कि 50,000 असातिज़ा ज़िला गुजरात में इस वक्त घरों में बैठकर तनख्वाह लेते हैं। फिर उन्होंने ज़िक्र किया पंजाब टीचर्स यूनियन के ओहदेदारान का, और मिसाल के तौर पर उन्होंने 3 नाम गिनवाए। मैं पहले बताऊंगा आपको कि उन तीनों ओहदेदारान का जवाब क्या था, फिर मैं बताऊंगा महकमा तालीम के अफसरान इस ज़िमन में क्या कहते हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, हो क्या रहा है। बतौर सहाफ़ी मेरा क्या फ़र्ज़ बनता था जो मैंने पूरा कर दिया। अब मैं दूसरे लोगों की चश्मे करम का मुंतज़िर ज़रूर रहूँगा कि आप अपने हिस्से का रोल कब अदा करते हैं। जी नाज़रीन, मेरा राब्ता हुआ चौधरी सरफराज साहब से, जो कि बड़े एक टीचर्स यूनियन के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, और टीचर्स के हकूक़ के लिए उन्होंने एक बड़ी तवील जद्दोजहद की है। मैंने उनसे ये सवाल किया कि कुछ दोस्तों का कहना है कि ज़िला गुजरात में 50 टीचर्स घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं। चौधरी सरफराज साहब ने बिला तअम्मुल कहा कि उन दोस्तों से कहें कि वो बेनकाब करें उन 50 नामों को, मैं उनकी आवाज़ में लाऊंगा, उनके ख़िलाफ़ मिलकर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे कि ऐसे चेहरे जो हैं जो घरों में बैठकर तनख्वाह लेते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। हम उनको घरों में ही भेज देंगे कि वो घर ही बैठें, घर बैठकर तनख्वाह वसूल न करें। जी नाज़रीन, उसके बाद अगला सवाल ये था कि जो आप लोग हैं ख़ुद पंजाब टीचर्स यूनियन के ओहदेदारान, तो उनका ये कहना था कि हमने हमेशा अपने दोस्तों से कहा है कि पहले फ़राइज़ मनसबी, बाद में टीचर्स यूनियन की ज़िम्मेदारियां हैं, और उनका ये कहना था कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है। जी नाज़रीन, मैंने राब्ता किया चौधरी साजद नथ से, उनसे सवाल किया कि जनाब, सुना है कि आप लोग स्कूलों में जाते ही नहीं सिरे से, आपके क्लर्क आपकी हाज़िरी लगाते हैं, अगर आप जाते भी हैं तो हाज़िरी लगाकर आप निकल आते हैं। इस पर उनका कहना था कि हमसे इस सवाल का जवाब पूछने की बजाय अफसरान से पूछा जाए कि क्यों, अगर कोई टीचर स्कूल जाए बगैर उसकी हाज़िरी लगती है या वो हाज़िरी लगाकर निकल आता है तो अफसरान क्या करते हैं, वो जवाब दें इस सवाल का। और मज़ीद उनका ये कहना था कि हमने, चूँकि टीचर्स के हकूक़ के लिए हमें निकलना भी पड़ता है, सड़कों पर भी, हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुज़ाहरों में भी निकलना होता है, हमें वफ़द की शक्ल में आला हुकाम को भी मिलना होता है, हमें पॉलिसी साज़ों को भी मिलना होता है, तो हमें इन अमूर की अंजाम दही के लिए ज़ाहिर है हमें निकलना पड़ता है।
اور یہ تاثر غلط ہے کہ ہم یا تو اسکول میں جاتے ہی نہیں ہیں یا ہماری جگہ کوئی اور حاضری لگاتا ہے۔ یہ انہوں نے نفی کر دی۔ جی ناظرین، میرا تیسرا رابطہ ہوا چودھری جاوید سدھ سے، جو کہ پی ٹی یو کے تحصیل کھاریاں کے صدر ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل یہ بات قطعاً غلط ہے۔ ہم نے دوستوں کو بارہا یہ کہا ہوا ہے کہ اسکول ٹائم میں اسکول میں موجود رہیں، اور آپ کو دفاتر میں جانا پڑے اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے تو اسکول ٹائم کے بعد چلے جایا کریں، کیونکہ دفتر ٹائم جو ہے وہ 3:30 4 بجے تک ہوتا ہے، افسران آپ مل سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اور میرا اسی ضمن میں کچھ صدر معلمین سے بھی رابطہ ہوا۔ میں نے رابطہ کیا اس اسکول میں جہاں چودھری سرفراز صاحب پڑھاتے ہیں، اس کے صدر معلم سے۔ ان کا کہنا تھا جی کہ یہ بالکل قطعاً غلط ہے کہ چودھری سرفراز صاحب اسکول نہیں آتے اور کوئی کلرک ان کی حاضری لگاتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا ہے۔ وہ ان کا گھر بھی اسکول کے نزدیک ہے، وہ اسکول آتے ہیں، باقاعدہ ان کی حاضری لگتی ہے، اور اس کے بعد ان کو اگر کہیں نکلنا پڑتا ہے ٹیچرز یونین کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تو پھر وہ بتا کر جاتے ہیں، اطلاع کر کے جاتے ہیں۔ اور میرا یہ سوال تھا کہ کیا کوئی ٹائم ٹیبل بنا ہے ان کا، کیا کوئی ان کو آپ نے تفویض کر رکھا ہے کسی مضمون کو پڑھانا، تو ان کا جواب نفی میں تھا۔ جی ناظرین، کچھ اور صدر معلمین کا رابطہ ہوا اور انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ جناب ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز یونین کے عہدیداران ہیں بالکل وہ حاضری لگانے کے بعد وہ اپنی ٹیچرز یونین کی ذمہ داریوں کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی مزے کی بات بتائی انہوں نے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کس کو شکایت کریں؟ شکایت کریں گے سی او کو، شکایت کریں گے ڈپٹی صاحب کو، شکایت کریں گے ڈی او کو، تو یہ یونین کے عہدیداران تو بیٹھے ہی ان کے پاس ہوتے ہیں، کون نوٹس لے گا؟ بلکہ نوٹس تو کیا لینا ہے، اگر ہم نے شکایت کی ان کی تو الٹا ہماری جو ہے وہ بینڈ بج جائے گی اور ہمیں اٹھا کر کہیں اور مارا جائے گا اور ہمیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ جناب یہ تھا موقف جن 3 بڑے عہدیداروں کے کچھ مہربانوں نے نام گنوائے تھے بطور مثال کے۔ ان تینوں سے میرا رابطہ ہوا، تینوں نے کیا جواب دیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ صدر معلمین سے رابطہ ہوا، انہوں نے کیا جواب دیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آتے ہیں محکمہ تعلیم کے ذمہ داران کی جانب۔ محترمہ ڈی او سیکنڈری صاحبہ سے میرا رابطہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا جی کہ محکمے نے، سرکار نے نہ تو کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی اصول ایسا وضع کر رکھا ہے کہ کسی بھی ٹیچرز یونین کے عہدیدار کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے کہ وہ اسکول نہ جائے، حاضری لگا کر نکل جائے، حاضری نہ لگائے یا کچھ بھی نہ پڑھائے۔ ایسا تو نہیں ہے قطعاً۔ اور انہوں نے اس تاثر کی بھی نفی کی کہ 50 کیسے ممکن ہے کہ جب ایم ای سارے اسکولوں میں مانیٹرنگ ہوتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا فگر جو 50 اساتذہ ہیں وہ گھر بیٹھ کر تنہا لیتے جائیں۔ انہوں نے مزید اس چیز کو واضح کیا کہ ہماری خواتین جو یونین کی عہدیداران ہیں وہ باقاعدہ اپنے مدارس میں پڑھاتی ہیں، فرائض منصبی ادا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اساتذہ کے حقوق کی جنگ بھی لڑتی ہیں۔ جی ناظرین، میرا رابطہ ہوا سی ای او ایجوکیشن گجرات اورنگزیب چودھری سے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی قاعدہ، کوئی قانون یا آپ نے کوئی چھوٹ دے رکھی ہے پنجاب ٹیچرز یونین کے عہدیداران کو کہ وہ مدارس میں آئیں ہی نہ، کلرک ان کی حاضری لگائیں یا وہ حاضری لگا کر نکل جائیں؟ جی ناظرین، ان کا جواب تھا کہ ایسا کوئی قطعاً نہ تو کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے، کوئی ضابطہ ہے، قطعاً ایسی کوئی حوصلہ افزائی کسی امر کی نہیں کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ صدر معلمین کیوں کارروائی نہیں کرتے، کیوں رپورٹ نہیں کرتے کہ اگر ان کے اسکول میں ان کا کوئی ماتحت ٹیچر جو پنجاب ٹیچرز یونین کا عہدیدار بھی ہے وہ اگر حاضری لگائے بغیر اسکول نہیں آتا، گھر بیٹھ کے تنہا لیتا ہے، حاضری لگا کر نکل جاتا ہے یا کسی کو کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کی جگہ حاضری لگا دے، تو وہ رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے سوال کیا کہ جناب سی او صاحب، صدر معلمین کہتے ہیں ہماری کیا بلا، ہماری کیا جان بابا، ہم آپ کو رپورٹ کریں گے تو وہ بیٹھے ہی آپ کے پاس ہوں گے جس کے خلاف ہم شکایت کریں گے۔ اس پر سی ای او صاحب کا کہنا تھا کہ یہ راہ فرار ہے اپنی ذمہ داریوں سے۔ ہیڈ ماسٹر انچارج اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنا حق ادا کرے، پھر وہ ہم پہ چھوڑے کہ ہم اس کے خلاف کچھ کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے کھل کر
تمام سوالوں کے جوابات رکھ دیے ہوں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فرد معلم ہو یا معلمہ یا کسی بھی سرکاری محکمے کا اہلکار کارکن، اگر وہ اپنا فرض منصبی دیانتداری سے پورا نہیں کرتا، وقت پر اپنے ادارے میں نہیں جاتا، اور جو ذمہ داری ادارے نے اس کو تفویض کر رکھی ہے وہ کما حق کا ادا نہیں کرتا، تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا جو رزق وہ کما کر اپنے بچوں کے لیے گھر لے کر جاتا ہے وہ رزق حلال کے زمرے میں آئے گا؟ اس کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ جس نوالے سے بھرتا ہے، کیا وہ نوالا رزق حلال کی کمائی کا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ایک سوال ہے۔ باقی سوال تو چلے چھوڑے نا کہ محکمہ کیا کرتا ہے، پیڈا کیا کرتا ہے، ہیڈ ماسٹر اس کی رپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، خود اس کو بھی سوچنا ہے کہ میری یہ کمائی اگر میں پڑھاتا ہی نہیں، اسکول جاتا ہی نہیں، تو یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ اور اگر یہ تو الگ بات ہے کہ اگر مل کر سب نے ایک یہ تکون ہے، ایک طرف معلمین ہیں، ایک طرف صدر معلمین ہیں، تیسری طرف انتظامی افسران ہیں، تو اگر تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کامن کہ جی ٹیچرز کے حقوق کی جنگ بھی تو کسی نے لڑنا ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے جانا ہے، ان کی انکریمنٹ کے مسئلے ہیں، ان کی سالانہ سیلری میں اضافے کے مسائل ہیں، ان کی چھٹی سینکشن کروانا ہے، اور ان کی پینشن کے مسائل ہیں، تو یہ سارے کام جو ہیں ٹیچرز یونین کے عہدیداران نہیں کرنے ہیں، تو پھر ان کو یہ استثناء ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کو اسکول اگر آپ 8 گھنٹے 8 پیریڈ جو ہے 5-6 گھنٹے باندھ کے رکھیں گے تو وہ یہ ذمہ داریاں کیسے پوری کریں گے؟ یہ ایک استدلال ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے منوان آپ کے سامنے وہ تمام تلخ سوال، تیکھے سوال جو مجھ سے پوچھے گئے تھے، میں نے ممکنہ حد تک کوشش کی ہے کہ ساری جانب کا موقف لے کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ سب باشعور ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ٹیچرز یونین کے عہدیداران بھی بالکل وہ پہلے بھی پتہ چلا کہ جی کہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی بغیر پڑھائے جو ہے وہ صبح آ کر حاضری لگا کر نکل جاتے ہوں، کچھ کو استثناء ہوگا، کچھ پڑھاتے بھی ہوں گے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں لفظ کرپشن جو ہے اس کے حوالے سے کچھ اس پہ کھوج رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، تو آکسفورڈ ڈکشنری میں کرپشن کی جو ڈیفینیشن تھی، اس کی جو تعریف لکھی تھی وہ بڑی مزیدار تھی۔ عموماً ہم کرپشن جب ہمارے ذہن میں لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہم یہی لیتے ہیں کہ کسی نے کوئی روپے پیسے کی خرد برد کی ہے، کوئی مال پانی جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کمایا ہے تو وہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، یا پھر اخلاقی جو کسی کی کوئی شخص کردار کا برا ہے تو وہ ہم اس کو کرپٹ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بڑی مزیدار میرے لیے بحیثیت ایک طالب علم کے آکسفورڈ ڈکشنری میں کرپشن کی تعریف تھی کہ جو شخص اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے سر انجام نہیں دیتا وہ بھی کرپٹ کہلائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے نام کے ساتھ یہ لگوانا پسند کریں گے کہ ہم کرپٹ ہیں؟ اب جی بالکل آخر میں جن مہربانوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ عامر عثمان صاحب آپ اس پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے، آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے، آپ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے، تو جناب میں نے آواز اٹھا دی ہے۔ اب گیند آپ کے کورٹ میں ہے، میں آپ کی چشم کرم کا دوبارہ منتظر ہوں کہ اب آپ ان 50 اساتذہ کی فہرست مجھے مہیا کریں، میں خود اس فہرست کو لے کر CEO صاحب کو پیش کروں گا، میڈیا پر اس کو بے نقاب کروں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ کون کون کہاں گھر بیٹھ کر تنہا لیتا ہے۔ اور جناب آپ بھی اپنے فرض پورے کریں نا، آپ کے ماتحت جہاں جہاں کوئی بھی پنجاب ٹیچرز یونین کا ہی بھلے کوئی عہدیدار ہے تو آپ کم از کم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں نا، آپ ان کو سرنڈر کروائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تادیبی کارروائی ضلع گجرات میں ہوتی ہے یا نہیں۔ ہاں جی ناظرین، یہ تھا آج کا خصوصی اسپیشل ویلاگ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ فیصلہ کرنا اب آپ کا کام ہے کہ میں اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، اور اس سے جڑے مزید جو سوال کچھ ہیں، اگر مزید کچھ ساتھی اس ضمن میں سوال اٹھانا چاہیں یا میرے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب دینا چاہیں تو بندہ ناچیز حاضر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔